अस्सलाम वालेकुम। मैं कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ, कम्युनिटी डिबेट जिसे कह सकते हैं आप। जो मेरे पास छोटी मोटी ख़बरें हैं मैं शेयर कर लूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, अमेरिकन पाकिस्तानीज़ का, कनाडा की तो अभी मेरे पास ख़बरें हैं ही नहीं। बहरहाल, इससे पहले कि मैं मौजूआत की तरफ, मौजू वही PAGH है न्यूयॉर्क में, और जो कश्मीर डे मनाया गया है उस हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, जो कंट्रोवर्सी है उसकी। हम आगे बढ़े हैं उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली अमेरिकन पाकिस्तानीज़ ने, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे सब्सक्राइबर का नंबर बढ़े। यहाँ मैंने ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और वहाँ जो इकॉनमी की सोशो पॉलिटिकल आस्पेक्ट में सिचुएशन ख़राब हो गई, लब्बैक का आपको पता है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है कि जी अमेरिकन पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, वो जो इस निज़ाम में एक बड़ी अमाउंट देते हैं सालाना, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $30 बिलियन। तो अगर उनकी सजेशन आए कि निज़ाम हुकूमत कैसा होना चाहिए, किस तरह रन करना चाहिए, मसाइल का हल क्या है, तो मैं यहाँ अपने दोस्तों से अर्ज़ करूँगा कि अगर वो मुझे 2-2 मिनट के वीडियो बना के बिल्कुल स्पेसिफिक गुफ्तगू करें कि क्या वो चाहते हैं, किस तरह से निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में चलना चाहिए, उनके दिमाग में क्या है, वो भी पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, उनके बहन भाई, माँ बाप, यार दोस्त, रिश्तेदार रहते हैं, तो 2 मिनट में वो अपनी बात बताएं, जो उनका थाट प्रोसेस है कि यहाँ के तजर्बे से उन्होंने क्या लर्न किया है, यहाँ की शहरी सहूलियात से और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, और जो डेमोक्रेसी से, ह्यूमन राइट्स से, सिविक राइट्स से, वुमेन राइट्स से जो उन्होंने लर्न किया है, कारोबार के एंगल से, स्टेट के निज़ाम के तौर पे जो रियासती इदारे हैं, तो जो उनके दिमाग में है वो बयान करें 2 मिनट के अंदर। तो मैं अपने हर प्रोग्राम में यकीनन शामिल करूँगा उन्हें। मेरा नंबर है 9178335201, 9178335201। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मगर कैमरे को लैंडस्केप में पकड़िएगा, इस तरह पकड़ के जो करते हैं ना, ऐसे करके नहीं पकड़िएगा। तो एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। मौजू है पहले न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क में सब जगह हुआ है वैसे तो कश्मीर डे, वही रूटीन के 35 लोग कहते हैं ज़्यादा एट द मोस्ट, टाइम स्क्वायर पे जमा हुए, और वही इंडिया के ख़िलाफ़ नारे, कश्मीर में आज़ादी को रेस्टोरेशन, और जो नारे रेगुलर होते हैं वो लगाए गए। और वहाँ कहते हैं 6 से 7 टोटल कश्मीरी थे। यह ध्यान में रखिए कि मोर देन 5 to 7,000 कश्मीरी ख़ानदान रहते हैं न्यूयॉर्क की सराउंडिंग में, और बड़े बड़े लीडर भी रहते हैं हमारे, मेरे दोस्त हैं, नाम मैं जानता हूँ। बहरहाल, जो हमेशा वो नहीं आते, और ये परमिट लेते हैं। राजा रज़ाक साहब जो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के चेयरमैन हैं नॉर्थ अमेरिका के, मेरे ख्याल में। उसके बाद एक फंक्शन था जो उसके पैरेलल हो रहा था काउंसलेट न्यूयॉर्क में। वहाँ बहुत ही हैरानकुन वाक़यात हुए, जो मुझे लोगों ने बताया कि स्टेज पर पहली बार एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कॉरपोरेशन के साथ जो है ये प्रोग्राम किया गया, जो डिप्लोमेटिक कोर की हमारी रिवायत नहीं रही है कि काउंसलेट ने डायरेक्ट जो है किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से कॉपरेशन किया हो और उसके ताउन से उसका बैनर लगाकर प्रोग्राम किया हो, और उस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के जो कहना चाहिए सरबरा अली रशीद, यंग मैन, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज़ अटॉर्नी, वो की नोट स्पीकर थे और डिप्लोमेट्स के साथ बैठे हुए थे। तो बाकी जो शहर की तंजीमें, सब छोटी छोटी तंजीमें हमारे यहाँ, तो वो सब परेशान भी हैं, हैरान भी हैं कि हाउ कम इज़ पॉसिबल। उन्होंने आधे घंटे की स्पीच भी की, उनका कश्मीर से कोई लेना देना भी नहीं है। उनका टोटल कारनामा ये है कि पिछले साल उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली से एक ब्लैक डे की करारदाद मंजूर करवाई थी कश्मीर के हक़ में, और ये यहाँ बड़ा रूटीन है, इंडियन जाएंगे उनका भी कर देंगे, बांग्लादेशी जाएंगे उनका भी कर देंगे, थोड़े से 1-2 कौंसलमैन से आपके कनेक्शन होने चाहिए, तो उनके लिए भी एक बड़ा ये इवेंट होता है, और कम्युनिटी हमारे लिए भी होता है। तो ये रेसिप्रोकल है, और ये बहुत कॉमन सी बात है, इट्स नॉट बिग इशू। इससे पहले भी कश्मीर इशू पे ही, पाकिस्तान के मामलात पे न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली कई बार ये कर चुकी है। तो जिस पर बड़ी हैरानी की बात है कि उनको साथ बिठाया गया, उनसे की नोट स्पीकर। तो जो लोग परेशान हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये हमारी कॉन्सुलेट, हमारे एम्बेसीज, ये हर 3-4 साल के बाद कश्मीर इशू पे मुख्तलिफ कमेटी की लीडरशिप को अपने तौर पर बदल देते हैं। पुराना चेहरा हो जाता है ना, काम हम तो किसी ने करना नहीं होता, लोग तो आते नहीं हैं। आपने देखा ना कि 70 लोग आए, मेरे ख्याल में 65-60 लोग कश्मीर डे में कॉन्सुलेट
جو 11 ٹیریٹوریز کو جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ کون سا جنرل کہہ رہا تھا کسی سے بات کرتے ہوئے، کام بتائیے 11 یعنی کہ اسٹیٹ میرے پاس ہے، بالکل جیسے وائسرائے انگلینڈ کا بات کرتا تھا نا کبھی ہندوستان میں، اور اتنی بڑی آبادی مگر 60-65 لوگ ٹوٹل، اور وہی پروفیشنل روٹی کھانے والے 90% جو پروفیشنل ہر جگہ جاتے ہیں وہی کمیونٹی ہمارا تصور کیے جاتے ہیں نا. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. 2-2.5 آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو صاحب تھے، پھر اچانک ایک اور صاحب کو لائے گئے، ان کی ریلیجن کے حوالے سے کنٹروورسی پھیلی، اور مگر ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی، مگر ان کو ویزا نہیں دیا پاکستان کا. وہ امریکن سٹیزن ہے، امریکن بورن ہے، اور ٹام سازی کے ساتھ وہ پاکستان جانا چاہتے تھے لے کر، مگر ان کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے ویزا نہیں دیا تھا، لیڈر بنا دیا تھا. تو یہ کھیل ہمارے یہاں جاری رہتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا. یہ کمیونٹی کے جو فنکشن تھا کشمیر ڈے پر کونسلیٹ جنرل نیو یارک میں، اس میں ایک مختصراً آخری بات یہ ہے کہ جی کمیونٹی کی تنظیموں کے بہت سے لیڈرز کا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ نیو یارک کونسلیٹ ہماری تنظیم کے کوآپریشن کے ساتھ، ہماری تعاون کے ساتھ پروگرام کرنا پسند کرے گا. اگر انہوں نے دروازہ کھولا ہے تو پھر سب کے لیے کھولنا چاہیے. تو میں نے کونسل جنرل کو فون کیا تھا، عائشہ صاحبہ کو. شی از ویری ہمبل، ویری elegant and sophisticated. People talk whatever people talk about it. I never met her, I never talked to her, I do not remember. Maybe once I spoke to her long ago. اب تو 2.5 سال ہو گئے، وہ جانے والی ہوں گی میرے خیال میں، تو 4-5 مہینے کی بات ہوگی، ایکسٹینشن مل جائے تو پتہ نہیں. تو یہ تو میں نے انہیں رابطہ کیا تھا. انہوں نے جب مجھے کال بیک، میں نے کال کیا تو شاید وہ بزی ہوں گی، آج فرائیڈے بھی تھا تو وہ مجھے نہیں ملی. پھر اتفاق سے میرا فون ادھر تھا، انہوں نے جب کال بیک کیا تو میں نہیں اٹھا سکا، پھر میں نے کیا تو پھر وہ کہیں بزی ہو گئی. تو اینی وے اس کا جواب تو وہی دے سکتی ہیں. مگر جو میں نے اور کونسلیٹ سے گفتگو کی شکاگو میں اور ہیوسٹن میں اپنے ذرائع سے، جو سینئر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اٹ واز اے بلنڈر، اٹ واز بگ مسٹیک کہ کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ ڈائریکٹ مل کے کونسلیٹ کو کام نہیں کرنا چاہیے. اس سے مسائل پیدا ہوں گے، تلخیاں پیدا ہوں گی. دوسری بہت درجنوں سینکڑوں تنظیمیں ہیں. تو لیٹس سی، اب وہ نیو یارک میں تو تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی کی نوٹ اسپیکر بنایا جائے، یا ہم بلائیں اور بینر لگے ہمارا بھی کہ کوآپریشن ود پاکستان کونسلیٹ نیو یارک اور ہیوسٹن اور ڈیلس اور لاس اینجلس اور کہنا چاہیے شکاگو اور ایمبیسی کے ساتھ. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بڑا ایک دلچسپ ٹرننگ پوائنٹ جسے کہنا چاہیے کہ اگر ایسا ہے کہ کمیونٹی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کوآپریشن کے ساتھ کام کرنا ہے اور تعاون بڑھانا ہے، اور تو مجھے نہیں پتا کہ ڈپلومیٹک کور ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. بٹ اٹ واز ہیپن. میری تو جو میرا زندگی کا ایکسپیرینس ہے 30 ایئر جو میں نے ڈائریکٹ جرنلزم کی امریکہ میں، تو ہمارا ڈپلومیٹک کور لوگوں کو یوز کرتا ہے 2-3 سال، پھر نئی لیڈرشپ سامنے لے آتا ہے، کیونکہ ماسز میں تو روٹس کسی کی بھی نہیں ہے نا. تو اینی وے دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس موضوع پہ ہم آگے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رانا رزاق جو ہیں، جو کشمیر اس موقع پہ ہمیشہ پرمٹ لیتے ہیں ٹائم اسکوائر کا، وہ کونسلیٹ میں بھی جاتے ہیں. اچھا وہ نون مسلم لیگی ہیں، تنقید کرتے ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیز پر، اسٹیبلشمنٹ پر. تو ان کے آنے پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ان کو کیوں بلایا جاتا ہے، یہ تو پاکستان کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پہلا موقع ہے، ورنہ تو کہ پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے. ورنہ تو اس کونسلیٹ کی جو ٹریڈیشن رہی ہے کہ جس کی حکومت سٹنگ ہوتی ہے اس سے دوستی کر لیتے ہیں، جانے والی حکومت کے لوگ یہاں پر جو نمائندگی کے دعوے دار ہوتے ہیں انہیں پیچھے کر دیتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہر حکومت کے ساتھ اگر سیاسی حکومت ہے تو اس کے لوگوں کو کونسل جنرل اپنے برابر میں بٹھا کے تصویریں کھنچواتی ہے، کھانے وانے کھائے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جایا جاتا ہے خوش. کیوں کام تو کوئی ہے نہیں، نہ کام کرنا ہے، نہ ان کو پتہ ہے جو پولیٹیکل ورکر ہیں کہ کام اصل ہے کیا، کمیونٹی کے پرابلم کیا ہے، مسائل کیا ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان میں شعور آئے، انہیں تتر بتر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو علی رشید کو لے کر آئے ہیں 2-2.5 سال یوز کریں گے، باقی تو کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پھر 2-2.5 سال کے بعد انہی میں سے جو لوگ آج خار کھا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ کے بیٹھ جائے گا. اچھا پھر جو ایک چھوٹی تقریب، تو چھوٹی تو نہیں مگر پولیٹیکلی تو بڑی تقریب تھی کہ سید حسن ہمارے بہت اچھے دوست ہیں،
آج کل بہت پولیٹیکلی انوالو ہیں، بہت بڑی ٹریول ایجنسی ہے ABS کے نام سے، اور بہت پرانی ایجنسی ہے، مگر وہ کمیونٹی ورک میں بھی گزشتہ کوئی 8 9 10 سال سے کہنا چاہیے بہت پیش ہیں. تو انہوں نے جو پرائمری جیتے ہیں ڈیموکریٹس کے، جو نومبر میں فائنل الیکشن ہونے جا رہا ہے کونسلز کے، بلدیاتی الیکشن بھی ساتھ ہی ہوں گے، تو اس میں جو 6 7 کینڈیڈیٹ تھے مختلف، ان سب کو بلا کے میٹ دا گریٹ کا پروگرام کیا، اور اس میں بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو لوگ بلائے تھے پاکستانی اور جو کونسل کے امیدوار ہیں فائنل کے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا انٹریکشن کرایا، ایک دوسرے کی ٹیبلوں پہ جا کے اپنی انٹروڈکشن کرایا. اٹس اے گڈ جسٹر میں یہ سمجھوں گا، اور اس سے ایک اویئرنیس ہے کہ لوکل مقامی پالیٹکس میں لوگ انوالو ہوتے جائیں. اب میں آتا ہوں جناب PAGH کی طرف، ہیوسٹن. پہلے تو کل شوکت خانم کا روایتی فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے، اور جو ہمارے عزیز دوست، ہمارے بہت پرانے ساتھی سجاد برقی کیا کرتے تھے، مگر اب ان کے دوست، ان کے گروپ کے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود پاکستان میں ہیں، اور جو میری اطلاع ہے کہ وہ ایڈوائزر ہیں باقاعدہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو دنیا سے فنڈنگ آئی ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ فنڈ ریزنگ کے بڑے ماسٹر ہیں اس طرح کی چیزوں میں. تو جو ان کی ٹیم ہے کل وہ یہاں پر ہیوسٹن میں فنڈ ریزنگ ڈنر کری، جو سال میں 1 یا 2 کرتے ہیں میرے خیال میں، اور اچھے خاصے $2-2.5 لاکھ جمع ہوتے ہیں اس میں. دوسرے PAGH کی طرف آئی ہے کہ جی دسمبر میں الیکشن ہوگا، 7 نومبر کو نامینیشن ہوگی جو ٹریجر کے اور جوائنٹ سیکریٹری اور وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سلمان رضا کی ایک بزنس مین ہیں جو منیسوٹا سے 4 سال پہلے موو ہو کر آئے ہیں ہیوسٹن میں، اور جو ایک بڑے کاروباری ہیں، کہتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، اور کرونا میں انہوں نے مختلف کمیونٹیز کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا، بڑے کھانے شانے پہنچائے، میڈیسن، کمبل، اور پھر جو سینڈیز وغیرہ جو سائیکلون وغیرہ آ چکے ہیں ہریکین، اس میں بھی بڑا انہوں نے کام کیا. اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ جی کمیونٹی میں مجھے اس کام کرنے سے اندازہ ہوا وہ جو مختلف ڈیزاسٹر کے وقت کیا اور جو کرونا میں کیا، کہ کمیونٹی کا کوئی ایک ایسا بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہو کہ جہاں کمیونٹی فون کر کے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں برسوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ 911 اپنی جگہ، مگر کمیونٹی میں بھی ایک نمبر ہونا چاہیے کہ بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ ہم اسٹیٹ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، ہم سسٹم میں نہیں جانا چاہتے، اپنے لیول پر اپنی ود ان کمیونٹی بیٹھ کر ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک نمبر ہونا چاہیے جو جوئش کمیونٹی میں ہے، انڈینس میں بھی ہے، اور ہماری کمیونٹیز میں بھی، آخانی کمیونٹیز میں ہے، گجراتیوں میں بھی ہے، ہمارے بوریوں میں بھی ہے، ہمارے یہاں موجود ہے، اور ہندوستانیوں میں تو بہت ہے، اور دیگر کمیونٹیز میں بھی ہیں. مگر یہ جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے اس میں ابھی تک نیشن وائڈ کہنا چاہیے، کراس امریکہ، میامی سے لاس اینجلس یا ادھر وینکوور سے لے کر ٹورنٹو تک ایسا کچھ نہیں ہے. تو 7 کو نامینیشن ہے. دوسرا گروپ مظفر صدیقی، وہ بھی ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، سابق پولیس آفیسر ہیں، ریٹائرمنٹ کا بھی ان کی بظاہر تو جو فارمل وہ تو نہیں ہوئی ہے، پہلے پولیس آفیسر ہمارے کاؤنٹ ہوتے ہیں امریکہ میں، نون جو ہے کہ mid-90s میں وہ آگے تھے. مگر اس میں لوگ یہ بھی ہے، ایک وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پولیس افسر ہی بھرتی ہوئے تھے، ریگولر پولیس افسر ہی کے طور پہ ان کا جو ہے ٹینور ختم ہوا اور وہ آگے نہیں جا سکے. مگر انہوں نے بہت ایوارڈ لیے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے کمیونٹی میں. تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اعتراض جو ہے تو ہماری کمیونٹی کا ایک جنرل، چاہے ساری کمیونٹیز میں ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھیں ووٹ کا نمبر 4000 جائے گا، تو 4000 سے زیادہ کراس کر گیا، 4200 فیملیز کا جب نمبر آیا ہے. مگر اس میں ابھی 5 نومبر تک ڈیٹ باقی ہے. مگر اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ جو PAGH کا جو پاکستان سینٹر ہے، پاکستانی گریٹر ہیوسٹن ایسوسیشن کا جو پاکستان سینٹر ہے، مرکز ہے، جو اصل کمیونٹی سینٹر ہے، وہ کمیونٹی سے اتنا ہٹ کر ہے کہ لوگ وہاں جا ہی نہیں سکتے. اچھا، فیملی کو انرول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مینول جائیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم امریکہ میں رہتے ہوئے ابھی ایسے پروگرام ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں ویب کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر کہ مینولی یہ سارے کام ہو جائیں، گو کہ یہ بڑا آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے. مگر یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ جو موجود نمبر ہے اس کی لسٹیں بھی پاکستان سینٹر کی دیوار پر لگا دی گئی. سنا ہے
کہ آئیے آپ آ کے چیک کر لیں کہ آپ کا ووٹ ہے یا آپ کا ممبرشپ ہے یا نہیں. تو جس پہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ وہ اتنی جگہ دور ہے اور پاکستانی کمیونٹی سے ہٹی ہوئی ہے کہ لوگ ہماری ڈیموکریٹک نارمز اتنی کہنا چاہیے کہ گرو نہیں کیا ابھی کہ ہم اپنا ووٹ یا ممبرشپ دیکھنے کے لیے وہاں جائیں گے فیملی لے کر چیک کریں گے, نہیں ہوگا تو اعتراض اٹھائیں گے. اسے تو اپلوڈ کر دینا چاہیے تھا. جو میرے ذرائع ہیں وہ اپلوڈ بیچارے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر وہی کہ لیک سسٹم کا جو لیک ہے, جو فلاز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جس کو دیا ہوا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے, مگر کوشش کر رہے ہیں کہ اسے آٹومیٹکلی اپلوڈ کر دیا جائے ویب پر تاکہ لوگ دیکھ سکیں, انہیں پتہ چل سکے. تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں اس کو اپلوڈ کر لیں گے اور وہ منظر واضح ہو جائے گا. اب میں اس کی جو اہم جس کا الیکشن کا پیرافرنیلیا ہے, کون گروپ کیا کر رہا ہے, میں وہ بتانا چاہوں گا تھوڑا سا. کہ دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے دن بتایا تھا کہ بیگ صاحب جو ہے چاٹ اینڈ پان مشہور ریسٹورنٹ ہے ہیوسٹن کا, اور ان کے اپنی اور بھی فرنچائز ہیں, لوزیانہ چکن سم تھنگ کر کے 5-6. تو وہ بہت بڑے سپورٹر تھے ہمارے دوست مظفر صدیقی کے, مگر وہ پھر بیک اپ ہو گئے. میں اب وہ سٹائر نہیں کروں گا کہ کون کس کا آدمی ہے اور کون کس کا کیا ہے, مگر ان کے درمیان ناراضگی ہوئی, پیسے بھی واپس. اب وہ بڑا دباؤ ہے ان پر شدید ہمارے بیگ صاحب پر کہ جناب آپ واپس جو گروپ ہے اسے جوائن کریں. اور بابر غوری اس میں ہمارے سابق وفاقی منسٹر آف شپنگ اینڈ پورٹ MKM کی طرف سے, اور جو MKM کے خلاف آپریشن کے بعد یہاں آ گئے اور واپس نہیں گئے, اللہ تعالیٰ ان کے معاملات درست کرے اور وہ واپس جائیں مین اسٹریم میں اپنے. تو وہ مقامی فی الحال تو مطلب جیسے مجھے ہے کہ میں نے جرنلزم کرنی ہے اخبار بند کر کے بھی, تو بابر صاحب کو بھی کوئی پلیٹ فارم تو بہرحال چاہیے کہ جہاں اپنی کتھارسس کر سکیں, پیشن ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ بیگ صاحب کی واپسی ہو جائے, کیونکہ بابر غوری کے اور بیگ صاحب کے ایک مشترکہ دوست جو ہے شکیل خان, جن کا میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ وہ بھی اگر بیگ صاحب ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ بھی نہیں جا سکیں گے. تو بہرحال ایک طرف تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپسی, اور سنا ہے کہ وہ بہت سٹریسڈ ہے بیگ صاحب جو ہے نا, کہ وہ کیا کریں, وہ ہر طرف سے دعا. پھر غلام بمبے والا جو آپ آج کل کہنا چاہیے, کیونکہ 10 سال تو یہ 15 سال کہنا چاہیے PAG ڈیڈ رہی ہے اور NDC گروپ کے ہاتھ میں ہے. ہارون شیخ جو آج صدر ہیں وہ اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ میں تو سلیکٹڈ صدر ہوں, کوئی الیکشن وغیرہ تو نہیں ہوئے تھے, ان کو لایا گیا تھا. وہ ہارون شیخ اس وقت پاکستان گئے ہوئے ہیں, جو ان کی بیٹی ہے اس کی شادی کرنے کے لیے, فیملی میں شادی کرنے. اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے اور جوڑے کو زندگی کی خوشیاں دکھائے, ساتھ رہنے کا کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے, ایک دوسرے کے لیے وہ ہیلپ آؤٹ کریں جیسے ایک اچھا جوڑا ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے سارا معاملہ اور ان کی خوشیاں جو ہے نا برآئیں سامنے, اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو غلام بمبے والا بہت زیادہ آج کل سنا ہے چکر لگا رہے ہیں, بیگ صاحب کو سمجھا رہے ہیں, منا رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ختم کیا جائے, کیونکہ گروپ اگر ٹوٹتا ہے تو نقصان پہنچے گا. اب دوسری طرف وہ رضاکی صاحب ہیں. رضاکی صاحب آج کل اپنی پروموشن کا کوئی آسپیکٹ نہیں چھوڑ رہے, جو ایک اچھے پولیٹیشین کرنا چاہیے. وہ ہر قسم کے ٹیلی ویژن پہ خبروں میں انٹرویوز دیتے ہوئے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہے ہیں کہ ان کا پرپس کیا ہے, انہوں نے زندگی کو کیسے شروع کیا, کہاں سے نوکری شروع کی, وہ کیسے امریکہ آئے, انہوں نے پہلا بزنس کیسے خریدا, وہ ساری ڈیٹیل بتانے کے ساتھ اپنی ایفرٹس دکھا رہے ہیں. مگر اس میں جو میں نے دلچسپ بات نوٹ کی کہ ان کے دماغ میں بھی جو اصل بات سامنے آ گئی کہ دیکھیں امریکہ میں جو بھی تنظیم بنے وہ میلے کے گرد تک گھومتی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ پائی. ایک کلاٹ ہے ہمارا مینٹل کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ گیدر صرف ایک ہی شکل میں ہو سکتے ہیں کہ میلہ ہو. تو رضاکی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب میں ہارون کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا کہ ایک بڑا ایونٹ کیا جائے اور میلہ, کھانا, ہلا گلا, گانا اور سارا ہو, پھر ممبرشپ ہو. مطلب وہی کہ میلے سے شروع ہوئے ہیں, ہم 40 سال ہو گئے, میلے پہ ہی ہم نے ختم ہو جانا ہے اور وہیں پہ ہمارے تضادات سامنے آ جانے ہیں جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں کہ میلے کی کھڑپیچی سے ہی سارے معاملات ہمارے خراب ہوئے ہیں. ہر شہر میں ہر جگہ ایک ہسٹری ہے, میں اس میں آگے نہیں جاؤں گا. مگر اس میں ایک دلچسپ بات ہے جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں ریویل کی. ہارون شیخ بھی کہتے رہے ہیں کہ میں سلمان رضاکی کو نہیں جانتا,
اور میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی گروپ سے بھی. میں تو شاید کہیں ملا ہوں مگر مجھے زیادہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور یہ بھی خبر غلط ہے کہ وہ میرے کلائنٹ ہیں. اگر ہوں گے بھی تو میری کمپنی اتنی بڑی ہے کہ کون کلائنٹ آتا ہے کون جاتا ہے. اور انہوں نے مجھ سے گفتگو میں ایک بار یہ انہوں نے کہا آپ گفتگو کرتے ہوئے کہ میرا ان سے کوئی نہیں, میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, جو جیتے گا میں اس کے ساتھ کام کروں گا. اینڈ وچ از ویری پاسبل اور ویری پرفیکٹ آنسر ایز اے پولیٹیشین. رزاقی صاحب بھی گفتگو میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں بظاہر میرا کوئی تعلق نہیں, مگر وہ ایک غلطی کر گئے کہ انٹرویو میں ابھی انہوں نے باقاعدہ اپنے تعلقات کا اظہار نہ صرف کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہارون شیخ جو ہے میرے محسن بھی ہیں, میرا پروفیشنل تعلق بھی ہے ان سے, اور مطلب کاروباری وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور اسی بنیاد پہ لوگ کہہ بھی رہے تھے, اور میرے دوست بھی ہیں, میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ دونوں پارٹیاں دکھا نیلا رہی تھیں اور تھما یلو رہی تھیں. تو سچ سامنے آ جاتا ہے, وہ منہ سے نکل گیا. ابھی اتنے سیزن پولیٹیشین نہیں ہے وہ, تو چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر اقرار کر لیں کہ بھئی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, جیسے بابر غوری کے, سلمان رضاقی کے بہت اچھے تعلقات ہیں, ایک دوسرے کی فیملیز کا آنا جانا ہے. مگر وہ بابر غوری اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ بظاہر وہ مکمل سپورٹ ان کی مظفر صدیقی کے ساتھ, وچ از گڈ, کہ میرا بڑا بھائی پولیٹیکلی میں ان کے باپ کی طرح احترام کرتا ہوں. میں اپنے شاید باپ کے سامنے بول لیتا تھا, بڑے بھائی کے سامنے نہیں بول پاتا زیادہ, مگر میں پولیٹیکلی اختلاف رکھتا ہوں ان سے. وہ کسی اور تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, میں کسی اور کو. تو یہ تعلقات میں یہی پیشنز ہوتے ہیں, اور انہی پیشنز کی بنیاد پہ زندگی آگے بڑھتی ہے. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں اور پیسفلی الیکشن ہو جائیں, دیکھیں 4,500 ابھی لوگ بہرحال انڈورس کریں گے, اور میں کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر ان کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا ہے تو آپ جائیے اپنی فیملی کو انڈورس کیجئے. اس سے کہیں نہ کہیں کسی دن ہماری نوجوان نسل کو فائدہ ہوگا. اب ہماری پرانی نسل کو تو اب کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, مگر بچوں کو میں اس پہ بھی بتاؤں گا کہ اصل کام کیا ہونا چاہیے. پہلے ان لوگوں کے ایجنڈے سامنے آ جائیں, پتہ چلے کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور اس سال تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ جتنی بھی پوسٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلی ایون دے ڈو ناٹ ہیو اینی سنگل کمیٹی ٹو ہولڈ, ایک ٹریجر کے علاوہ وٹ آئی انڈرسٹینڈ جو بائی لاس کہتے ہیں PAGH کے. نیکسٹ ایئر جو ایجنڈا ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اس کے بعد ہم جیسے لوگ کچھ جو ہماری زندگی کا تجربہ ہے, جو ہم نے یہاں جرنلزم کر کے 30 سال میں سیکھا, کمیونٹی سے سمجھا ہے, تو وہ ہم شیئر کریں گے. اس کے حوالے سے آخری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جی الیکشن کمیشن فارم ہو چکا ہے الیکشن کے لیے جو 9 دسمبر میں ہوگا. نامینیشن کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ 7 نومبر کو ہوں گی. تو الیکشن کمیشن میں ریاض کھوکر بہت ہی سخت بااصول آدمی مشہور ہیں. IAGH میں بھی وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں تک میری معلومات ہیں, اور پہلے بھی یہاں پر بھی کام کرتے رہے, اور بہت سخت آدمی, وہ کسی کی سنتے نہیں. وہ چیئرمین ان کو بنایا گیا ہے. اس میں ہمارے دوست مونٹی خان بھی ہیں جو برسوں سے الیکشن کمیشن میں ہیں, نذیر خان صاحب بھی ہیں, عمر خواجہ ہیں ایک لائر ہیں وہ بھی ہیں, اور ایک اور خواجہ ہیں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, اور 1-2 لوگ شاید اور ہوں گے. تو اس کی پہلی میٹنگ بھی ہو چکی ہے, دیکھ لیا گیا. مگر کچھ لوگ ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندر کہیں کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو. اب کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, مگر مجھے لگتا نہیں ہے جو ہائپ ہے, جو اسپیشلی سلمان رضاقی گروپ نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے میڈیا وائز اور واٹس ایپ گروپوں میں, اور جو ایک اویئرنیس ہے, پبلک گفتگو کر رہی ہے اس پر, ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں. تو لیٹس سی کہ ایسا مجھے بظاہر تو نہیں لگتا. اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا تو اگلے سال ہوگا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگر یہ کہ میرا نہیں خیال ہے کہ الیکشن کو رکوایا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہوگی. مگر ایسی خبریں ہیں, کچھ لوگوں کا تجزیہ ہے کہ کہیں ایک فیلنگ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا. تو لیٹس سی. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.